बजट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तफसीली बात हुई है। बजट बड़ा सिंपल है, 8,000 अरब रुपए का। डॉक्टर साहब या फिर पीछे हो जाए या थैंक यू। तकरीबन 8,000 अरब रुपए का हमारा बजट है। हम तवक्को ये कर रहे हैं कि कोई 5700 अरब रुपया हमें हासिल हो जाएगा अपने रेवेन्यू सोर्सेज से। पहले पिछले साल तो के 46-4700 अरब रुपया हमें हासिल हुआ है, तो हमारी तवक्को है कि 5700 अरब रुपया हम इन टैक्सेस से हासिल कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा खसारा होगा वो तकरीबन आप समझिए कि 3,00,000 अरब रुपए का हमारा खसारा होगा। अब ये पैसे जो हम जमा करेंगे इसमें से 57% जो है वो सूबों को चले जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो 5700 अरब रुपए हमारे पास आएंगे उसका जो 57% है वो सूबों को चले जाएंगे। और उसके बाद जो बड़े बड़े खर्चे हैं वो हमारे हैं, कोई डेट फाइनेंसिंग है 2,000 अरब रुपए की हमारी। उसके बाद हमने 700 अरब रुपया पे एंड पेंशन का देना है। और उसके बाद फिर तीसरा हमारा जो बजट है वो हमारा डिफेंस का है। डिफेंस में मैं ये बात बता दूं कि ये कोई दूसरा तीसरा मुसलसल साल है कि हम डिफेंस बजट को हमने उस तरह से नहीं बढ़ा सके जिस तरह से हमारे हमसाया ममालिक ने अपने बजट जो है वो बढ़ाए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम 2,000 अरब रुपए से ज्यादा इस वक्त उन कर्जों का पैसा दे रहे हैं जो हमने नहीं लिए, जो हमारे इस साइड के ऊपर बैठे हुए दोस्तों ने लिए। ये जो 2008 और 2018 का दौर था स्पीकर साहब, ये क्यों एक डेकेड ऑफ डार्कनेस था पाकिस्तान के लिए, ये क्यों एक स्याह दौर था। इसकी मिसाल सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 1947 से लेके 2006 तक ये थोड़ा जो बजट के ऊपर एक हमारे यहाँ बहस होती है और ये बात करते हैं कि ये महंगाई हो गई, जुल्म हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। वैसे तो खैर इनका यही नैरेटिव अगले 5-7 साल चलना है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने, मैंने तो कल मशवरा भी दिया था पिछली दफा कि खताती सीख लें, तो आराम से यहीं पीछे से खताती की, नारे वगैरह लिखे, पीछे खड़े हो गए, लहरा दिया। 5-7 साल आप किन किन लोगों को हायर करते फिरेंगे, बचत भी हो जाएगी। तो इशू ये था कि हमारी मुश्किलात क्यों है बजट की। आपके सामने मैंने रखा, हमारा खर्चा तकरीबन 8,085 अरब रुपया है, हमारी आमदन 5,000 साढ़े 5,000 अरब रुपया है। तो जैसे घरों में होता है, हमारे अगर घरों में खर्चे ज्यादा होंगे और हमारी जो आमदनी है कम होगी तो घर जो है वो प्रॉब्लम में होगा। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो घर खुशहाल होगा। हमारी यहाँ पे आपके सामने बजट में है, हमारी खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, इसलिए हम प्रॉब्लम में है। अब ये जो आमदनी कम है, क्यों कम है जनाब स्पीकर? 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2008 तक, 1947 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान ने कुल कर्जा, जो इंटरनेशनल कर्जा जो हमने लिया, फॉरेन डेट जिसको हम कहते हैं, वो लिया, वो था 6,000 अरब रुपया। 1947 से लेके 2008 तक हमारा ये टोटल कर्जा था 6,000 अरब रुपया। अब देखिए इस 6,000 अरब रुपए में हमने क्या क्या किया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर खरीद के उसको एक पूरी नई मार्केट बना दी, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दी, हमने नेवी बेसिस बना दी, एंड टू बी फेयर विद हमने मोटरवेज भी बना दी, हमने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। ये पाकिस्तान ने किया 1947 से 2008 तक 6,000 अरब रुपए में। अब जनाब स्पीकर 2008 आता है और डेकेड ऑफ डार्कनेस के पहले जार आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं और अचानक हमारा कर्जा जो 6,000 अरब रुपए था वो बढ़ना शुरू हो जाता। और जब अब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जो यहां पे कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ही नहीं देना चाहिए, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जब 2018 में पाकिस्तान की जान छोड़ती है, तो इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर हो जाता है 26,000 अरब रुपए। अब अंदाजा लगाइए, शेम खकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया है, क्योंकि वो समझते हैं
काकान अब्बासी साहब हो, मिफ्ता इस्माइल हो, जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, उन्होंने ही पहले इसाक डार और कंपनी की मजम्मत की थी कि जिस तरह उन्होंने मईशत चलाई, और उस तौर के ऊपर मैं तो हमेशा उनसे एग्री करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का। तो जनाब स्पीकर, 1947 से 2008 कुल कर्जा 6,000 अरब रुपया, 2008 से 2018 कर्जा बढ़कर चला गया 26,000 अरब रुपया। कैमरामैन जफर साहब प्लीज बातें छोड़ दें, आप तकरीर सुने जी। उसके नतीजे में अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि हमें हर साल 2,000 अरब रुपया, जनाब स्पीकर, 2,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों की किस्तों में देना पड़ता, कर्जों के इंटरेस्ट में देना पड़ता है, उस सूद में देना पड़ता है जो इस साइड के ऊपर बैठे हुए हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। अब सवाल जो और है, मैंने आपके सामने गिनवाया है कि 1947 से 2006 तक हमने ये चीजें बनाई, हमने फौज खड़ी की, हमने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने गवादर ले लिया, हमने ये सारे काम कर लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस 20,000 अरब रुपए में जो कर्जा इन्होंने लिया उसका इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया जनाब स्पीकर? सबसे पहले इन्होंने बिजली के प्लांट लगाए। बिजली के प्लांट लगाने चाहिए थे, बिजली के प्लांट लगाना जरूरी था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस लग्जरी तरीके से इन्होंने पैसे खर्चे। इन्होंने साहिवाल के अंदर कोयले का प्लांट लगाया। साहिवाल के अंदर कोयला नहीं होता। पूरी ट्रैक जो कोयला है वो कराची में आएगा, वहां से ट्रेन के ऊपर कोयला साहिवाल पहुंचेगा और वो बिजली बनेगी। पूरा इलाका जो ये सारा ट्रैक है, इसके राइट लेफ्ट के ऊपर सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो गए बिकॉज इनकी प्लानिंग नहीं थी। इसी तरीके से जो हमारे दोस्त साहिवाल से यहाँ पे मुंतखब हैं, वो आपको बता सकते हैं कि कितने बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस खड़ा हो गया इनकी इस प्लानिंग की वजह से। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने लग्जरी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए। जो इस वक्त बिजली थी, जब जिस वक्त 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, 1 रुपया भी हमारा उस वक्त हम बिजली के जो कंपल्सरी पेमेंट्स है वो नहीं कर रहे थे। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, हमें 190 अरब रुपया कंपल्सरी पेमेंट दिया जाना था उन पावर प्लांट्स का। जब ये गए हैं और 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, अब हमें जनाब स्पीकर 900 अरब रुपया देना पड़ता है कंपल्सरी पेमेंट्स में। वो बिजली बनाए ना बनाए, हम यूज कर सके ना कर सके, इन्होंने बिजली के जो प्लांट लगाए उसके नतीजे में इस वक्त हमारी हालत ये है। और 2023 जब आएगा, जो इलेक्शन का साल होगा, उस साल हमें 1500 अरब रुपया देना पड़ेगा कंपल्सरी पेमेंट्स में बिजली की। अब आप देखिए किया क्या, तमाम बिजली के प्लांट्स लगे, वो कैसे लगे, उनके पीछे क्या कहानियां हैं, बताने की जरूरत नहीं। कहानियां सुनाए तो फिर दोस्त नाराज हो जाते हैं, उठ के वॉकआउट करके चले जाते हैं, इसलिए उसकी तरफ मैं नहीं जाता। 2023 में हमने 1500 अरब रुपया कंपल्सरी का इसका जो है पैसा देना है। अब ये देखिए, ये प्रोजेक्ट क्यों गैर जरूरी थे? ये प्रोजेक्ट इसलिए गैर जरूरी थे कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है बिजली घरों से पहुंचाने की, घरों पे, वो सिर्फ 24,000 मेगावाट। जब आप 24,000 मेगावाट बिजली उठा सकते हैं और उससे ज्यादा बिजली आप उठा ही नहीं सकते, तो आप बिजली के प्लांट्स क्यों लगा रहे थे? इस वक्त अगर 30,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है बिजली बनाने की और हमारे पास सलाहियत नहीं है कि हम 24,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो मुझे बताएं इसका कौन जिम्मेदार है? आज जो 900 अरब रुपया हम दे रहे हैं, अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो ये साहिबान हमारे दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं, और इनकी वजह से आज हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये मुश्किलात बढ़ रही। फिर दूसरा प्रॉब्लम, 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के पास बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता। अब हमसे जो ज्यादा सवाल होते हैं, जब हम अपने हलकों में जाते हैं, सवाल आता है कि आपका हमारे यहाँ गैस नहीं है, हमारे यहाँ सड़क का मामला नहीं है, हमारे अस्पताल अगर खराब है, हमारे यहाँ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारे स्कूलों में कमरे नहीं है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है,
تو یہ کس نے پورا کرنا ہے؟ یہ ہمارے صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پورا کریں. صوبوں میں مثلاً اگر آپ اس وقت کراچی کی صورتحال دیکھیں, آپ اس وقت لاڑکانہ کی صورتحال دیکھیں, جہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سہولتیں نہیں ملی. اس سال کے بجٹ میں جناب اسپیکر کوئی 700 سے لے کے 750 ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ حکومت کو جا رہا ہے. اوور آل تقریباً ابھی تک اس سال سے پہلے 1600 سے 1800 ارب روپیہ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ کی ڈسکریشن پہ دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ پوچھیں کہ جناب یہ پیسہ گیا کدھر, آپ نے اتنا پیسہ 1600-1700 ارب روپیہ آپ نے خرچ کیا 2 سالوں میں, آخر وہ پیسہ گیا کدھر, اس کی پلاننگ کدھر کی گئی؟ آج کراچی کے اندر, آج آپ دیکھیے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اگر کوئی منی پاکستان ہے تو کراچی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کراچی کی اپنی پولیس ہی نہیں ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شہر ہو جو دنیا کا 4تھا یا 5واں بڑا شہر ہو اور اس کی اپنی پولیس نہ ہو؟ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ رینجرز کو 1990 سے رینجرز جو ہے وہ وہاں پہ کراچی میں ہے, اور آج بھی سندھ حکومت کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی کم از کم پولیس کو ڈیولپ کر سکے. اسی طریقے سے جو ہمارا اگر یہ وہ پیسہ ہے جو میں 750 ارب روپیہ جو سندھ کو جا رہا ہے, یہ میں اس پیسے کی بات کر رہا ہوں جو NFC ایوارڈ کے ذریعے جا رہا ہے. گرانٹس کے ذریعے جو پیسہ جا رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. آپ دیکھیے کہ تقریباً جو اس وقت بدین ہے یا گھوٹکی ہے, بدین اور گھوٹکی کے نام کے اوپر ارباں روپیہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اگر آپ اس پیسے کا کمپیریزن کریں ان شہروں کی حالت کے ساتھ, ان شہروں کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا. تو سوال یہ ہے پیسہ کدھر گیا؟ مسئلہ یہ ہے جو عمران خان کیوں کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے. عمران خان اس لیے کرپشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کہ جب آپ اتنا پیسہ جا رہا ہے اور آگے لگ نہیں رہا تو وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ جناب اسپیکر وہ پیسہ لندن میں جاتا ہے, وہ پیسہ دبئی میں جاتا ہے, وہ پیسہ کینیڈا میں جاتا ہے, وہ پیسہ امریکہ میں جاتا ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کے نظام کا, جہاں پر 2 خاندان بیٹھے, ایک خاندان یہاں سے اسلام آباد سے پیسے لیتا ہے, وہ پیناما میں کے ذریعے لندن میں پراپرٹیاں خریدتا جا رہا ہے, دوسرا خاندان یہاں سے پیسے لیتا ہے, وہ دبئی میں اور کینیڈا میں اور پیرس میں پراپرٹیز لے جا رہا ہے. ہمارا جو سارا پیسہ ہے بجٹ کا, یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے, آج اگر ہمارے ہاں مہنگائی, آج اگر ہمارے ہاں عام آدمی جو ہے اس کی زندگی مشکل ہے, آج اگر ڈاکٹر نہیں ہے ہسپتال میں, آج ٹیچر نہیں ہے اسکول میں, تو اس کی ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو ہمارے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر آج یہ کہتے ہیں کہ آمریتوں نے پاکستان کا یہ حال کیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, 13 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار ہے. اتنا بڑا وقت تو کسی عامر کو بھی پاکستان میں نصیب نہیں ہوا جتنا پیپلز پارٹی کو سندھ میں ملا ہے. اور آپ سندھ کی حالت دیکھ لیجئے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ کون ہے اور کیا لوگ ہیں اور کیسے جو ہے وہ چل رہا ہے. اگر اپوزیشن کی اپنی جیبیں خالی نہیں ہیں, اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے, جتنے ہمارے دوست یہاں سے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ تو بڑا برا ہے, لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. انہی کے جو فائنانس منسٹر تھے مفتاح اسماعیل صاحب, جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو مفتاح صاحب سے رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کی اپنی کمپنی کا پروفٹ ٹرپل کیسے ہو گیا؟ اگر حالات خراب ہے تو آپ کی اپنا کاروبار تو نیچے جانا چاہیے. حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ آج عمران خان کی حکومت نے پاکستان کو اس سیدھے راستے کے اوپر ڈالا ہے جس کے آگے انشاءاللہ تعالی ہماری منزل ہے. ہم نے کووڈ کے دوران 26 فروری کو جب پہلا کووڈ کا کیس آیا, ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے, ہم ہر چیز اپنی امپورٹ کر رہے تھے. ہمارا جو ڈاکٹرز کے لباس ہیں, ہمارے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, ہمارا باقی جو تمام سامان ہے, مارچ کے اندر ہمارے ہاں سینیٹائزر شارٹ ہو گئے. یہ ساری چیزیں ہم یہاں نہیں بنا رہے تھے, لیکن الحمدللہ within 4 months مجھے بہت فخر ہے پاکستان کے سائنسدانوں کے اوپر, انجینئرز کے اوپر, ہمارے نوجوانوں کے اوپر. پاکستان افغانستان میں کسی بھی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتا. امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن کے شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے.
افغانستان میں سیاسی مفاہمت، استحکام اور معاشی ترقی پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ اہداف ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں مضمون۔ پاکستان امریکہ کو اڈے فراہم کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم پہلے ہی بھاری قیمت ادا کر چکے۔ امریکہ افغانستان میں رہ کر بھی 20 سال میں جنگ نہیں جیت سکا تو صرف اڈے دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ توقع ہے افغان حکومت مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کرے گی۔ سیاسی استحکام کے لیے طالبان کو بھی حکومت سازی میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے قومی اسمبلی، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جس کو ہم اپوزیشن کہہ رہے ہیں، آج تک ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے عمران خان نے یہ بات کہی، ہم اپوزیشن کے ساتھ بڑے مسائل پر بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیے ہمارے ساتھ بات کیجیے۔ ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز نے اکتوبر لاسٹ ایئر ہم نے اپنا بل پیش کیا، اس میں 49 ترامیم ہم نے دی۔ ہم نے کہا جناب بات سنیے، ہماری لڑائیاں جھگڑے اپنی جگہ کے اوپر ہیں، بڑے معاملات کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ بڑا معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پاکستان کے عوام میں عمران خان وہ آدمی ہے جو اپنے کرکٹ کے عروج میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، اور وہی عمران خان آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ آئیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے پھرے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، آئیے بیٹھیے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کیجیے۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ اس وقت اپوزیشن کو چونکہ یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کی کوئی، دیکھیے الیکشن میں 11,500 سیٹوں کے اوپر آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جو ہیں، یہ تو 450-500 سے زیادہ امیدوار کھڑے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ایک بیچاری جو ہے وہ سندھ کی پارٹی بن گئی ہے، دوسری سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن گئی ہے، اس کے بعد ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا یہ بیانیہ آنا ضروری ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ ہوگا۔ ابھی سے ایک پلاننگ کے تحت یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ ہوگا، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال پھر عمران خان کے۔ اس لیے ابھی سے ایک یہ انہوں نے پلاننگ شروع کر دی ہے، ابھی سے کہنا شروع کر دیا، ابھی الیکشن 2 سال ہے، ابھی سے کہنا شروع کر دیا اگلا الیکشن ریگڈ ہوگا، اگلا الیکشن ریگڈ ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اگلا الیکشن ریگڈ ہوگا، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، بات کریے۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن کو ریفارم کرنا، ہم چاہتے ہیں الیکشن کے نظام کی اصلاحات کرنا، آپ آئیے بیٹھیے۔ اور دوسری بات، آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، ہمارے منسٹری فار پارلیمنٹری افیئرز نے بل جمع کرایا ہے، ہم 49 ترامیم لے کے آئے ہیں، تجاویز لے کے آئے ہیں، آپ اپنی تجاویز دے دیجئے۔ آپ ہماری تجاویز نہ مانیں، ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہ ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ صحیفہ ہے، ہم سے بہتر تجاویز لے آئیے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانی چاہیے۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سارا جو جھگڑا ہے وہ شروع ہوتا ہے جب آپ کا الیکشن 5 بجے ختم ہوتا ہے اور صبح رزلٹ نہیں آتا صبح تک۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین، آئیے اس کے اوپر بیٹھیں، اس کو دیکھیں، آپ اپروو کریں، ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا مسئلہ ہی صرف یہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور تجزیہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال عمران خان کے، لہذا ابھی سے شروع کر دو کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسپیکر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں لوگ ہماری طرف دیکھتے، لوگوں نے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کتابیں پھینکنے کے لیے یہاں نہیں بھیجا ہوا، لوگوں نے ہمیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے یہاں نہیں بھیجا ہوا، لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہوا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اختلافات جاری رکھیں، کوئی بالکل صحیح بات ہے، جمہوریت یہی ہوتی ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، ہمارا دوسرا نقطہ نظر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے معاملات کے اوپر ہمیں ضرورت ہے مل بیٹھنے کی بھی۔ مثال کے طور کے اوپر اپوزیشن لیڈر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن لیڈر کی بات بالکل صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے تیسری دفعہ یہ بات کی، لیکن مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ لگ یوں رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی پارٹی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا کنٹرول نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، لیکن جب اسپیکر صاحب
جب آپ نے انہیں لیٹر لکھا اور کہا کہ آئیے فوکل گروپ بنائیے اور ہم سے بات چیت کریے، ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ آئیے جوڈیشل جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر بیٹھے بات کریں، جواب نہیں آتا. اسمبلی میں وہ تقریر کرتے ہیں، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن تو شہباز شریف ہیں، لیکن فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کرتا ہے. تو یہ پہلے آپس میں بیٹھیں بجائے اس کے کہ ہمارا یہاں پہ ایوان کے اندر اور ساری قوم کا وقت ضائع کریں. پہلی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کی پارٹی میں فیصلے کس نے کرنے ہیں، اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو ہمارے ساتھ بٹھائیے. ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیں کن باتوں کے اوپر آپ سے بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے؟ نمبر 1، الیکٹورل ریفارمز. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک میں الیکٹورل ریفارمز آئیں، اور اگر آپ کو ہمارے ریفارمز پسند نہیں، آپ اپنے ریفارمز دیں، ہم ان کے اوپر بات چیت کریں گے. نمبر 2، جوڈیشل ریفارمز. پاکستان میں عدالتی نظام میں بہت خامیاں ہیں. ہمیں کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے عدالتی نظام سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، نظام انصاف سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے. ابھی جب رپورٹ آئی اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان کا جو پرسپشن انڈیکس ہے وہ نیچے گیا ہے، اور وہ اگر کسی ادارے کی وجہ سے نیچے گیا تو وہ ہمارا عدالتی نظام کی وجہ سے نیچے گیا. لہذا عدالتی نظام میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ایک ایسا کام ہے جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کا جو سٹرکچر ہے بینچ بنانے کا، اس کے اوپر ہمیں اور ان کو بیٹھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو بینچز ہیں وہ بننے چاہیے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کے ساتھ اوپر بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں جو بڑے فیصلے کرنے ہیں. افغانستان کے اوپر جناب اسپیکر ہمیں ایک صورتحال کا سامنا ہے. افغانستان کے اوپر سوویت یونین نے جب قبضہ کیا تھا 1977-78 میں جب یہ معاملہ شروع ہوا، ہم سے پوچھ کے سوویت یونین نے کابل پہ قبضہ نہیں کیا تھا. اسامہ بن لادن نے ہم سے پوچھ کے نیو یارک کو بم نہیں کیا تھا، لیکن اس کے کانسیکوینسز آپ کو سہنے پڑے. اس لیے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر صورتحال خراب ہو رہی ہے. وہاں کی صورتحال پاکستان میں خراب ہوئی تو وہ خراب صورتحال یہ نہیں دیکھے گی کہ حکومت کا بندہ کون ہے، اپوزیشن کا بندہ کون ہے. وہ پورے پاکستان کے حالات خراب ہوں گے. ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے ایک پالیسی لینے کی ضرورت ہے. آج تک ہمیں نہیں پتا، میں جب حیران ہو جاتا ہوں جب میں تقریریں سنتا ہوں بلاول صاحب کی اور مریم بی بی کی کہ 30 سال حکومت کی ان کے خاندانوں نے، آج تک انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کسی تقریر میں کہ ہم کیا کریں گے جو مختلف ہوگا ہمارے اب تک کی حکومت سے. مطلب ہماری فورن پالیسی کیا ہے یہ انہوں نے کبھی نہیں بتایا. ہمارے امریکہ سے تعلقات کیا ہونے چاہیے، ہمارے افغانستان سے تعلقات کا معاملہ کدھر جائے گا، ہمارے ہندوستان کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے ہمیں بڑھنا چاہیے. اپوزیشن اس یہی حالات بجٹ کے. آپ کو نے کہا بجٹ صحیح نہیں ہے، آپ اپنا آلٹرنیٹو بجٹ دیجئے. آپ کہیے یہ خرچے کم کر دیں، یہ خرچے بڑھا دیں، یہاں سے آپ آمدنی لے لیں. آپ ہمیں اپنا آلٹرنیٹو بجٹ دیجئے. کوئی سیریس ڈیبیٹ ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے بجٹ کے اوپر نہیں آئی، اور اس لیے نہیں آئی کہ پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم نے اس طرف یہاں پہ آنا ہے اور روایتی سیاسی باتیں کر کے اللہ اللہ خیر اللہ، اور یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان کی ذات کو آپ نشانہ بنائیں گے تو اس سے آپ کی پاپولیرٹی بڑھے گی. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی ذات کو آپ جتنا نشانہ بنائیں گے اتنا ہی عمران خان پاپولر ہوگا، اتنا ہی عمران خان اوپر جائے گا. ان کو فرق نہیں پڑتا. میں اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حکومت کے اوپر تنقید آپ کا حق ہے، آپ ضرور تنقید کیجئے، لیکن کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کیجئے پاکستان کے نظام میں. آپ اپنی تجاویز لے کر کے آئیں، ہم اس کے اوپر کنسیڈریشن کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت جو ماحول بنا ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں سے جس قسم کا ماحول رہا، اور بڑی آپ کے آفس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ماحول جو ہے وہ واپس آیا اور ہم یہاں پہ کم از کم کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوئے. ہاؤس سے یہ پیغام جانا پاکستان کے لوگوں کو کہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل یہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کے حل یہاں کے ان کے نمائندے دیتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جناب اسپیکر. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان، دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے. ہم 7 ان ملکوں میں ہیں جو ایٹمی طاقت ہے، اور ہم صرف 342 لوگ ہیں جو 22 کروڑ لوگوں کی یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمیں اس کو کبھی بھی پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور ہمیں
وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا عام آدمی کو لگے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ان کا حصہ ہے۔ جب اس اجلاس کی پروسیڈنگز ہوتی ہو تو عام آدمی مڑ کے اس ہاؤس کی طرف دیکھے کہ یہاں پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس قسم کا ماحول بنتا جاتا ہے یا جس قسم کا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اس سے پھر عام آدمی سوچتا ہے کہ یہاں پہ تو پالیسی کے فیصلے نہیں ہوتے، پالیسی کے فیصلے تو باہر ہوتے ہیں، اور ان میں کیا ضرورت ہے ہمیں اس ہاؤس کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنے کی۔ لہذا میری گزارش یہ ہوگی کہ بالکل صحیح ہے آپ تنقید کیجئے، بالکل صحیح ہے آپ حکومت کے اوپر اپنا جو غصہ ہے وہ نکالیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کیجئے۔ ہمیں بتائیے کہ آپ چاہتے کس طرح ہے، ہم کس طرح سے، ابھی ہمارے 2 سال حکومت کے ہیں، ہمیں بتائیے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کو تیار ہیں۔ لیکن خدا کے لیے یہ جو نیگیٹو آپ کی پالیٹکس ہے، اپنے جو منفی سیاست کا جو آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اس کو آپ ہٹا دیجئے، مثبت سیاست کی طرف آئیے ہم اور آپ مل کے پاکستان کو یہاں سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔